बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जमात इस्लामी के, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने लाहौर में एक सेमिनार से खिताब किया है। इसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात, मियाँ नवाज शरीफ का किरदार, फौज का किरदार, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। इस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ का खिताब इस मौके पर रिवायती खिताब था। यानी बहुत से लोगों ने जहां इस्लाह अहवाल की बात करते हुए कंसीड करने की, पीछे हटने की, किरदार ख़त्म करने की बात की, और वहीं ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना रिवायती खिताब, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मेरी ज़बान से जहर और आग निकलता है, वही खिताब किया ख्वाजा साहब ने। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने, बाबर आवान साहब ने, दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR साहब की, अहमद शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है। जिस तरह DGISPR साहब ने, जो मेरी राय में उनका डोमेन नहीं है, सूबों की हुकूमतों की गवर्नेंस पे बात की, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR साहब से उनकी कारकर्दगी, सरहदों की सूरत हाल, स्मगलिंग के मामलात, इन पर बात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है। ये इस जवाब की भी बात करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक तस्वीर आई है। ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पोते मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भतीजे की शादी हो रही है, जैद की। इस शादी के मौके की कोई तस्वीर है। सजा हुआ घर है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा शादी में तैयार हुई हैं, तो जाहिर है कि हम सभी कोशिश करते हैं कोई बड़ा ओकेजन हो तो तैयार हों, अच्छा लिबास पहने, अच्छे लगे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसी मुनासबत से तैयार हुई हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, चाहने वाले, इस तस्वीर के हवाले से तनकीद करने। मैंने आपको जो ट्रक पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तशहीरी मुहिम की तस्वीर थी, वो दिखा के कहा था कि ये नतीजा होता अगर ऐसा किया जाए। लेकिन बिला वजह की तनकीद, मतलब खातून हैं, शादी में तैयार हुई हैं, ठीक है, ये इससे इज्तिनाब करना चाहिए। ये माहौल ख़राब करने वाला काम होता है। तो इस शादी के हवाले से कुछ मज़ीद खबरें आ रही हैं, वो अगली वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप तनकीद करें दुरुस्त जगह पर। बिला वजह की तनकीद, एक खातून तैयार हो गई हैं, उस पर भी तनकीद करनी है, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अयूब साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉन अखबार ने आज वाज़ेह किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब को किसी ने याद नहीं करवाया कि इमरान खान के जाने के बाद भी TTP से मुज़ाकरात के हवाले से आर्मी क़यादत वकालत करती रही है। 5 जुलाई 2022 इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी, अप्रैल के दूसरे हफ्ते के आगाज में। 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को बताया था कि हमारे तालिबान से मुज़ाकरात चल रहे हैं। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। DGISPR साहब कह रहे थे 2021 में किसकी पॉलिसी थी, कौन लेकर आया था, और जब हम फितना अल खवारिज की कमर तोड़ चुके थे तो किसने किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से अब तक सोशल मीडिया पर जवाब दे रही थी। यहां फॉर्मली आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जवाब दिया कि उसके बाद भी अफवाज पाकिस्तान के बड़े और इदारा ये बता रहा था कि इनको लाकर आबाद किया जाए। फिर उसके बाद उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फौज एक ज़ेली इदारा है और मिलिट्री कोर्ट्स एक ज़ेली इदारे के भी नीचे है। वो रियासत के सुतून जुडिशरी का किरदार अदा नहीं कर सकता। जाहिर है कि इस मुल्क में हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चीज़ें हुई हैं, उसके नतीजे में गलतियां करते हुए ये भी किया कि फौज को भी रियासत के सुतूनों में एक सुतून मान लिया। जदीद जमहूरियत में रियासत के सुतूनों में शामिल है जो पार्लिमान है, जो एग्जीक्यूटिव है, और उसके साथ साथ अदलिया। ये 3 सुतून है। बहुत से माशरों में मीडिया को चौथे सुतून का दर्जा दे दिया जाता है, हमारे यहां भी दिया जाता है। लेकिन हमारे यहां एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, रियासत। अब रियासत के 3 सुतून है, ये सब कुछ मिलकर रियासत है। लेकिन हमारे यहां रियासत की बात करते हो, फौज को रियासत बना देता है। रियासत से लड़ नहीं सकते, रियासत तो जवाब देगी, रियासत का ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो हरकत में आता है। फौज रियासत नहीं है, फौज एक महकमा है, इदारा भी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना इदारे के, और ये गलती हम सब करते हैं। फौज एक महकमा है, महकमा दिफा, डिफेंस का महकमा। तो ये उमर अयूब साहब कह रहे हैं फौज एक ज़ेली इदारा है, मिलिट्री कोर्ट्स उस ज़ेली इदारे की भी नीचे है, वो रियासत के सुतून जुडिशरी का किरदार अदा नहीं कर सकता। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने ये बात की।
پھر انہوں نے کہا ڈی جی ایس پی آر نے دہشت گردی کو گورننس سے جوڑ کر خیبر پختونخوا کی بات کی، لیکن انہوں نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو اسکپ کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں تو پھر یہ جو مرکز میں حکومت ہے، ہمارے 1500 ارب روپے ہیں، یہ جو پن بجلی ہے، پانی سے بجلی بنانے کا کام، اس کے ہمارے منافع کے پیسے ہیں، یہ ہمیں دلوائیں 1500 ارب روپے خیبر پختونخوا کو۔ اس پر آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ فیصل امین گنڈا پور نے آپ کو ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا ہے، اس کا بھی جواب دیں۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ڈی جی ایس پی آر نے غیر قانونی اسمگلنگ کی بات کی۔ بتائیں 550 ارب روپے کی ایرانی تیل کی بارڈر پر اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ خچروں پر یا ریوڑوں پر، ریڑیوں پر نہیں بلکہ ٹرکس کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہاں چیکنگ پٹواری نہیں کر رہا، جو لوگ کرتے ان سے پوچھا جائے کہ غیر قانونی اسمگلنگ کیوں ہوتی ہے۔ اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پہ تو فوج انتظام سنبھالتی ہے، تو ایران سے یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، آپ جائیں لاڑکانہ میں، شکارپور میں، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، کشمور کے اس طرف اس طرف آپ کو نظر آئے گا، سندھ پنجاب دونوں طرف دکانوں پر، چھوٹے شہروں میں ایرانی مال بھرا ہوا ہے۔ کراچی میں ایرانی دکانیں ہیں، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، اور وہ چیز جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں 400 کی ملتی ہے، وہ ایرانی مال میں 250 کی ملتی ہے، کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ہماری جو فیکٹریز ہیں، جن کے مالکان ٹیکس بھی دے رہے ہیں، روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہے ہیں، ان کے کاروبار کی تو ایسی کی تیسی ہوتی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو اس پر بھی بات کی گئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے عمر ایوب صاحب کی جانب سے۔ اس کے بعد یہاں پر شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بے درد طریقے سے عوام پر ظلم کر رہے ہیں، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ سیاسی استحکام لانا ان پر فرض ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف والوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کا سوشل میڈیا پر صارفین، صحافیوں یا دیگر حوالوں سے جو جواب دیا جا رہا تھا، اس کے بعد آگے بڑھ کر جواب دیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ سے دو چیزیں اور عرض کروں۔ ایک یہ کہا گیا کہ ملٹری کورٹ کی جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم ان سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، 9 مئی 26 نومبر کا کمیشن بنایا جائے، یہ مذاکراتی کمیٹی میں ہماری ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو ایک جو ڈی جی ایس پی صاحب بتا رہے تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسرا کہا گیا، محسن نقوی ان کا وزیر داخلہ کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہم 5 منٹ میں ڈی چوک کلیئر کروا دیں گے، اور پھر امریکی برطانوی رائفلز سے فائرنگ کی گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہ جو ہے نا کہ آپ کے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے مسلح گارڈز نے فائرنگ کی، پاکستان تحریک انصاف اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف والے ہمیشہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کہہ کر اپنی پریس کانفرنس میں مخاطب کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے 8 نومبر کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ سے قبل بتایا تھا کہ ہم امریکہ کے شراکت دار ہیں، جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس وقت بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور افغانستان میں بات چیت شروع ہو چکی ہے، تو پاکستان نے ایک کردار ادا کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف اس کردار کی بات کرتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر صاحب کو فارملی جواب دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے جواب سے کہیں بہتر جواب ہوتا ہے جو فارملی دیا جائے۔ دوسری جانب جو خواجہ رفیق صاحب 1972 میں ایک عوامی اجتماع میں ان کو گولی ماری گئی تھی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق کے والد، تو ان کی شہید کی یاد میں یہ جو ریفرنس تھا، اس میں خواجہ آصف صاحب نے خطاب کیا۔ اب خواجہ آصف صاحب کے خطاب کی کچھ چیزیں ہیں جن پر مجھے ضرور بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں، یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کی منت ترلے کر لائے کہ مجھے بچاؤ۔ پہلے کہتا تھا غلامی نامنظور، اب کہتا ہے غلامی فوری منظور۔ تو عمران خان نے یہ کہا وہاں سے جیل میں بیٹھ کر کہ میں سسٹم کو یہاں پر اپنی بے گناہی ثابت کر کے نکلوں گا، مجھے کسی سے ڈیل نہیں کرنی۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے سپورٹرز امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، 10-15 برس کی تاریخ دیکھیں تو صرف مسلم لیگ نون نے پہل کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ بات آگے بڑھائی ہے، اور مسلم لیگ نون نے پہل کی ہے۔ تو خواجہ صاحب مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پہل کی ہے، مسلم لیگ نون نے پہل کی۔ اس ملک میں ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ تھی، مسلم لیگ نون آ گئی اور آ کر جنرل جیلانی کے ذریعے جمہوریت میں گھس گئے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے جنیجو کے خلاف وہاں پہل کی اور جنیجو کی ایسی کی تیسی کر دی۔ کردار تھا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میاں نواز شریف۔ پھر اس کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد بنا، وہ اسرائیل سے یاری، قوم سے غداری، اس طرح کے فتوے لگا کر بے نظیر بھٹو کے خلاف پورا اسلامی جمہوری اتحاد ISI سے پیسے لے کر میاں نواز شریف نے پہل کی۔
پھر اس کے بعد بھی بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے میاں نواز شریف نے پہل کی. پھر میاں نواز شریف نے پہل کی, مشرف نے تختہ الٹا, میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کی, اور غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم تو جیل میں 7 بند تھے, ہمیں تو بعد میں پتا چلا میاں صاحب نکل گئے اور میاں صاحب چلے گئے. میاں صاحب نے پہل کی. پھر اس کے بعد جب میثاق جمہوریت ہو گیا تو میثاق جمہوریت ہو جانے کے بعد اپنے اسی پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر میاں صاحب سپریم کورٹ چلے گئے. میاں صاحب نے پھر پہل کی. ہر بار جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے میاں صاحب نے پہل کی. پھر میاں صاحب کی جب حکومت گئی اور میاں صاحب جیل گئے, میاں صاحب فوری طور پر بیمار پڑ کے اسپتالوں کے چکر لگانے کے بعد چلے گئے انگلینڈ. میاں صاحب نے پھر پہل کی, اور اس کے بعد اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے میاں صاحب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیٹی کے لیے, پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے خاص طور پر. تو میاں صاحب نے پھر پہل کی. تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ پھر اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جیل میں اس کی گارنٹی کون دے گا, اور ایک شخص کی تاریخ ہے کوئی بتا دے کہ کسی سے وفا کی ہے. وفا تو نواز شریف کرتا ہے. تو نواز شریف نے پاکستان کے لوگوں سے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے, جمہوریت سے کتنی وفا کی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہاں بہت بہتر خطاب تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا, خواجہ سعد رفیق صاحب کا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بہرحال ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ساتھ اخبار ویب سائٹس ابھی بھی کیا لکھ رہی ہیں, نواز شریف زرداری بانی پی ٹی آئی. بانی پی ٹی آئی کیا ہے, مطلب عمران خان ہے تو یہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا. کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول نہیں کرتی. یعنی ایک تصویر آئے, اس تصویر میں عمران خان, آصف علی زرداری, نواز شریف بیٹھے ہوں اور بات چیت ہو رہی ہو, ہاتھ ملائے ہوئے ہوں, پریس کے سامنے تصویر ہو. عمران خان کی سیاست کا, عمران خان کے سٹانس کا تو کباڑا اس میں. یعنی یہ مولوی نواز شریف, اس کو ہم نے معاف کر دیا, ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا, یہ زرداری صاحب تھے. اس کے بعد باہم شیر و شکر, ابھی بھی کل بھی بلاول بھٹو زرداری نے ایسی کی تیسی کی نون لیگ کی, لیکن بیٹھے ہوئے. اور زرداری صاحب کہہ رہے تھے عوام کی طاقت سے بیٹھے. مطلب عوام کی طاقت کس کو کہتے ہیں زرداری صاحب, ہمیں اندازہ ہے. پھر آپ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے ملک توڑنے کی بات بھٹو پہ ڈالتے ہوئے, بے نظیر پہ ڈالتے ہوئے, اور اب بھی یہی تمام سیاست میثاق جمہوریت کے بعد بھی گھسیٹوں گا, یہاں لٹکاؤں گا, الٹا لٹکاؤں گا, یہ نون لیگ نے کی ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے والے لوگ ہیں, 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی یہ بیٹھ گئے مل کے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھے, عمران خان کی سیاست کا کباڑا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھے. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ سیاستدانوں کو مذاکرات پر بیٹھنے سے پہلے غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. 73 کے آئین کے بعد میثاق جمہوریت ایک مقدس دستاویز ہے. میثاق جمہوریت سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے مان لیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم مان لیں گے. اگر پی ٹی آئی یہ مانے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, رانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے یہ جو رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا کیس بنا تھا یہ زیادتی تھی. اور شریعہ حافظ صاحب کہتے ہیں جان اللہ کو دینی والے کہ یہ تو اے این ایف کے آفیسر کا کام تھا, یہ ہمارا کام نہیں تھا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے, اور آپ خود آن ریکارڈ ہیں رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ کہ ہم کوشش کریں گے جیل سے نہ نکلے, ہم مزید مقدمے بنا دیں گے. آپ اس کو عدالت تک تو آنے نہیں دیتے. اب بات کر رہے ہیں کہ غلطیوں کا اعتراف کریں. آپ لوگوں کی غلطیاں اور آپ لوگوں کی زیادتیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں. مطلب عدت جیسا گھٹیا کیس تک تو بنا دیا, اور کیا کرنا ہے. کسی شخص کی آپ نے جو زندگی انتہائی نجی ہے اس کو لے کر اس ملک میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر خواتین سیاستدانوں کے ذریعے, عظما بخاری اور مریم اورنگزیب, ان کے ذریعے بھی آپ نے لطیف لطیف کروا دیا. اور کتنا گرنا ہے. پھر آپ دیکھیے خواجہ سعد رفیق صاحب کا خطاب تھا یہاں پر. خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ مجھے عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا. انہوں نے کہا مجھے جیل میں ڈالا جنرل باجوہ نے اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے. اور انہوں نے کہا کہ آج جہاں کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار عمران خان, جنرل باجوہ, ثاقب نثار ہیں. اور وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے, یہ اپنی غلطی نہیں مانتے, فاشسٹ سوچ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک اقتدار کے لیے ہماری حکومت گرائی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت گری نا, اس کو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں تو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم ICIJ, اس کی جانب سے ایک لیکس آئیں, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آئیں. پاکستان میں بھی 400 سے زیادہ لوگوں کے نام تھے.
غالباً ایک دو جرنیلوں کی بھی نام تھے ریٹائرڈ، اور ایک آدھ جج صاحب کا بھی نام تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا نام تھا، تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام تیزی سے ہوا، اب باقیوں پہ اب جا کے کام شروع ہوا ہے۔ تو خواجہ صاحب جو کہہ رہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت گرائی، وہ میاں صاحب کی جائیدادیں لندن والی، اور ان کے ابھی بھی معاملات ایسے ہی ہیں۔ یہ جو ملک ریاض کا کیس چل رہا ہے، اس میں بھی میاں نواز شریف کے بیٹے کا معاملہ ہے۔ تو آپ کی حکومت تو ایسے گری تھی، ہاں اس کو کیش کیا، سیاست میں موقع کیش کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب نے کیش کیا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیا، لیکن آپ کی حکومت کیسے گری خواجہ صاحب آپ جانتے ہیں۔ اور جنرل باجوہ جو ہے، جنہوں نے حکومت گرائی، آپ لوگ پکے سیاستدان ہیں، عمران خان روایتی اور پکا سیاستدان نہیں ہے۔ جس نے حکومت گرائی، آپ لوگ تو فوری طور پر 2018 کے اختتام پر ان کے سسر کے گھر ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ آپ لوگ فوری طور پر جا کے جنرل فیض حمید سے بھی جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ آپ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ آپ کو کہا جا رہا تھا اپریل ابھی لے لیں، دسمبر میں مرکز لے لیں، تو پنجاب لو، مرکز لو، آپ لوگ تو یہ ساری ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آن ریکارڈ ہیں آپ لوگ۔ اور میاں نواز شریف باہر کیسے گئے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے گئے۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ آن اوتھ، قرآن پہ حلف لے کے، قرآن پہ حلف لے کے آپ لوگوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی میاں نواز شریف کے کہنے پہ۔ تو یہ جن گناہوں کا ذمہ دار آپ دوسروں کو قرار دے رہے ہیں، ان میں آپ لوگوں کا حصہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہو جائیں، کچھ نکلنا ہے نکل جائے، موڈیلٹیز طے کریں گیم کی۔ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، فوج کا سیاست میں کردار زیرو کریں۔ آپ لوگوں نے پہلی بار ہائیبرڈ پلس، عمران خان کا ہائیبرڈ تھا، آپ لوگوں نے ہائیبرڈ پلس میں جا کے ان کو تمام چیزوں میں شریک کر لیا، اور اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس ختم ہو گیا ہے۔ تو اسپیس ختم کرنے میں سیاستدانوں کا گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل کردار ہے۔ یہ جو میاں نواز شریف کہتے ہیں نا ہم نے روکا تھا، آپ لوگوں نے روکا نہیں تھا۔ سیٹ پہ ساتھ بٹھا کے، سی پیک کے روٹ پہ میاں نواز شریف صاحب، جنرل راحیل شریف صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے پہلے بھی، اب بھی۔ اب اسپیس ملنا چاہیے۔ فوج پاکستان کے لیے لازمی ہے، لازمی ہے، لیکن دفاع کے کردار میں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں سیاسی اسپیس ظاہر ہے کہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔